अस्सलाम वालेकुम। आज जो मौजू हम ज़ेर बहस ला रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बाय शाह वलीउल्लाह कि शाह वलीउल्लाह ने असूल तदरीस क्या क्या बताए हैं। सबसे पहली बात जो करते हैं वो ये है कि मुबहम नाम हो या कोई किसी अफ़ाल है, कोई ऐसे अफ़ाल हैं जिनमें अबहम पाया जाता हो तो उनकी वजाहत कर दी जाए। दूसरी बात यह है कि आम फहम इस्तेमाल ना होने वाले तमाम अल्फाज जो हैं उनकी वजाहत की जाए अदबी और टेक्निकी लिहाज से, यानी जो नामानूस अल्फाज हैं उनको वाज़े कर दिया जाए। फिर यह है कि मुहावरात जो हैं उनके हवाले से वजाहत की जाए, क्योंकि हर शख्स हर मुहावरे को समझ नहीं पाता है और इन मुहावरात की जब तक आम फहम अंदाज में वजाहत न की जाए तो स्टूडेंट्स को ये बात समझने में आसानी नहीं होती। फिर ये है कि पेचीदा तसव्वुरात जो होते हैं उनको आम बनाने के लिए आम ज़िंदगी की मिसालों का इस्तेमाल किया जाए, यानी हम कुछ ऐसे उसूल क़वानीन पढ़ा रहे हैं जो कि पेचीदा किस्म के हैं तो तलबा के लिए वजाहत जो है उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड मिसालों से की जाए। फिर ये है कि मुख्तलिफ़ जो नज़रियात होते हैं उनके बारे में पहले तारफ़ी लेक्चर यानी इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी होता है, ताकि इन नज़रियात के हवाले से जो इनका पस मंज़र है उसकी वजाहत हो सके और तलबा के शुकूक व शुबहात जो हैं इस हवाले से उनको रफ़ा करने के लिए तज्ज़िया करते हुए उस्ताद जो है वो अपने ज़ाती तजुर्बात का हवाला देते हुए वजाहत करें, यानी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात को इससे रिलेट कर सकते हैं। फिर आम डेफिनेशन जो होती हैं, तारीफ़ें जो होती हैं उनके क़वानीन को वाज़े अंदाज में बयान करना ज़रूरी होता है। मिसालों के ज़रिए ख़ुसूसी क़वानीन की वजाहत करनी चाहिए। मिसालें आम फहम ज़िंदगी के हवाले से ही हों, आम लोग जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसके हवाले से ही इन क़वानीन की वजाहत की जाए तो तलबा के लिए समझना ज़्यादा आसान होता है। फिर डेफिनेशंस जो होती हैं उनमें कुछ महदूदात होते हैं यानी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इनके हवाले से भी स्टूडेंट्स के सामने वजाहत कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर यह है कि दो बयानात अगर दिए जा रहे हैं तो उनके दरमियान अगर कोई तज़ाद है तो इस तज़ाद की वजाहत करना ज़रूरी है, यानी दो बयानात हैं, दो मुख्तलिफ़ साइंसदान कोई थ्योरी बयान कर रहे हैं और उसमें अगर कोई तज़ाद बयानी है, कोई उनका आपस में तज़ाद पाया जाता है तो उसको वजाहत करना ज़रूरी है। फिर ये है कि किसी एक ही मुसन्नफ़ ने एक मुकाम पे कोई बात की होती है जबकि दूसरी जगह पे उसी से मुतज़ाद बात बयान कर देते हैं, तो इस हवाले से भी तलबा के सामने वजाहत करना ज़रूरी होता है कि इस तज़ाद बयानी की वजूहात क्या हैं, कि किस तनाज़ुर में कौन सी बात की गई थी और दूसरे मौके पर दूसरे तनाज़ुर में जब बात की गई है तो इस वजह से इसमें उसके बयान में तज़ाद आया है। फिर ये है कि काबिल तनाज़ा मौजू जो होते हैं उनके हवाले से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे लिसानी लिहाज से हम कह सकते हैं या सिनफ़ी लिहाज से भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ मसलक के हवाले से भी बाज़ औक़ात तज़ादात होते हैं, तो ऐसे तज़ादात जो हैं या तनाज़ात जो हैं इनको टीचर्स को किसी अपनी डिस्कशन में सामने नहीं लाना चाहिए ताकि बच्चों के ज़हन जो हैं वो उलझे ना और वो वाज़े तौर पर किसी भी बात को समझ सकें। फिर ये है कि तमाम कहावतें जो हैं उनको वाज़े करना चाहिए और इन कहावतों से हासिल होने वाले नताइज जो हैं उनसे भी वाज़े करके स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। कहावतें जो हैं आमतौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या बड़े लोग जो हैं उनके तजर्बात ही के हवाले से ये कहावतें बनाई जाती हैं, तो इन कहावतों का पस मंज़र बयान करना और इसके हवाले से जो भी कहानी रिलेटेड होती है उसकी वजाहत करना ज़रूरी होता है ताकि बच्चे इन कहावतों को अच्छे तरीके से समझ सकें। फिर ये है कि अगर आप किसी चीज़ की ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं, तो इस तर्जुमे को बच्चों के फ़हम व इदराक के मुताबिक रखना चाहिए। ये ना हो कि बच्चों की जो फ़हम है वो तो कमतर हो और आप उसको हाई लेवल पे ट्रांसलेट करें, तो इस तरह से बच्चे जो हैं वो समझने से कासिर रहेंगे।
یعنی بچوں کی ذہنی عمر اور سمجھنے کی عمر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ اگر کتاب میں درج کیے ہوئے مصنف کے جو خیالات ہیں اس کے ساتھ اگر استاد کا کوئی اختلاف ہے تو اپنے اختلاف کی ٹھوس وجوہات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے رکھنی چاہیے، تاکہ بچے جو ہیں اس کے بارے میں تجزیہ کر سکیں اور سوچ سکیں کہ استاد جو ہے صرف بات برائے بات نہیں کر رہا یا تنقید برائے تنقید نہیں کر رہا، بلکہ اس کی کوئی ٹھوس وجہ ہے جو استاد جو ہے وہ مصنف کی لکھی ہوئی بات سے اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اختلاف کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی بہتر تجویز دے ٹیچر۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حوالے سے بہت زیادہ سارے مصنفین کے خیالات ہوتے ہیں اور ان خیالات میں بھی تضاد پایا جاتا ہے، تو اس کو بھی واضح طور پہ بیان کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو وضاحت دینی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بچے ان خیالات کو غلط ملت کر دیں، آپس میں ملا دیں، اختلاط کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ جب یہ بات واضح ہوگی، بہتر طور پہ بیان کی گئی ہوگی تو بچے جو ہیں وہ ہر مصنف کے لکھے ہوئے خیال کو واضح طور پر سمجھتے ہوئے ان کے تضادات کو بھی سمجھ سکیں گے۔ پھر یہ بچوں کو اپنی توقعات کے بارے میں واضح طور پہ بتانا چاہیے، یعنی ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کیا توقع رکھتا ہے، کس قسم کی کارکردگی کی توقع رکھتا ہے اور ان سے کیا ٹیچرز کی ڈیمانڈ ہے، اس حوالے سے بچوں کو واضح طور پر بتا دینا چاہیے کہ ان کی تعلیمی کارکردگی کیسی ہوگی، یا ان کی فہم و ادراک کے حوالے سے اگر کوئی بات ہے تو وہ واضح طور پہ ٹیچر کو بتانا چاہیے کہ وہ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ پھر طلباء کو ستائشی کلمات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مثلا جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ ان کو بہت اچھے شاباش، ویل ڈن، بہت خوب، اس طرح کے ستائشی کلمات سے نوازیں تاکہ بچے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور وہ اپنے خیالات کا بہتر طور پہ اظہار کر سکیں۔ یعنی یہ ایک ٹیچر ہی کی ٹریننگ ہوتی ہے جو بچوں کو خود اعتماد بنا دیتی ہے، یا بچوں کو اگر سنب کر دیا جائے تو وہ پھر اپنی بات کہنے کے قابل نہیں ہوتے اور ان میں اتنا اعتماد ذات پیدا نہیں ہوتا جس سے وہ بہتر طور پہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ پھر استاد کو یہ چاہیے کہ ابتدائی مراحل جو ہوتے ہیں کسی بھی لیسن کے ان کو آسان بنائے، اگر پریکٹیکل ورک کروا رہے ہیں تب بھی یہ نہیں کہ ایک دم سے انتہائی مشکل اور پیچیدہ قسم کے خیالات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ پر ٹھونس دیے جائیں اور بچے اس بات کو سمجھنے کے قابل ہی نہ ہو سکیں، لہذا ابتدا آسان ہونی چاہیے تاکہ آسانی سے بچے جو ہیں وہ کسی تصور کے بارے میں سمجھ سکیں اور آہستہ آہستہ پیچیدہ اور مشکل مراحل کی طرف لے جایا جائے۔ پھر یہ ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے تمام طلباء کے ذاتی حالات سے اچھے طریقے سے واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کی ذاتی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مثالوں کو بیان کرے اور ان کو سمجھا سکے، یعنی ان کی ذاتی زندگی سے ریلیٹ کرے، جو بھی ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں یا جو بھی تجربات کرائے جا رہے ہیں، جو بھی خیالات ان کو بتائے جا رہے ہیں تو ان کی ذاتی زندگی سے ریلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر استاد جو ہے وہ شاگردوں کی توجہ اپنی طرف اور دلچسپی کو اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو مختلف قسم کے طریقہ تدریس کا استعمال کرنا چاہیے، صرف لیکچر میتھڈ ہی کو مد نظر نہ رکھے بلکہ بعض اوقات گروپ ڈسکشنز کروائی جاتی ہیں، سوالات کے ذریعے بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ اپنی طرف مبذول کرائی جاتی ہے، ان کو سوچنے کے لیے کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے اور پھر اس پر خیالات کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے، بعض اوقات کوئز کمپٹیشنز رکھ لیے جاتے ہیں، بیت بازی ہوتی ہے، یعنی بچوں کی دلچسپیوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس طرح سے بچوں کو کلاس روم میں پورے طور پر ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف سرگرمیاں کرواتے ہوئے ان کو اپنے سبق سے دلچسپی لینے پر تیار کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ استاد جو ہے ہر لمحہ اپنے بچوں کو اپنے سبق میں شریک رکھے، یہ نہیں کہ ابتدائی بچوں پر جو آگے بیٹھے ہوئے بچے ہیں ان پر توجہ دی جا رہی ہے اور جو آخر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہے آپس میں کھیل رہے ہیں، چاہے باتیں کر رہے ہیں یا گپ شپ کر رہے ہیں، کچھ بھی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں، ڈرائنگ کر رہے ہیں اور ٹیچر جو ہے اس کی توجہ ہی ان پر نہیں ہے، تو اس حوالے سے بچوں کو پورے طور پر اپنے سبق میں شریک رکھنے کے لیے استاد کو بہت ایکٹیولی
بچوں کو پارٹیسپیٹ کروانا چاہیے تاکہ وہ درس و تدریس کے عمل میں بخوبی شامل ہو سکیں۔ سابقہ معلومات کا اعادہ کرتے ہوئے نئی معلومات فراہم کی جائیں، یعنی اگر کوئی نیا ٹاپک بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تو سابقہ کلاسز میں یا سابقہ پیریڈ میں ان کے جو ریلیٹڈ بات چیت ہوئی ہوتی ہے یا لیسن پڑھایا گیا ہوتا ہے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے نیا سبق پڑھایا جائے، اور سابقہ کلاسز میں جو تصورات بچوں نے پڑھے ہوتے ہیں ان تصورات کو بھی ساتھ شامل کرتے ہوئے نئے تصورات کی طرف بچوں کو لے جایا جائے۔ سابقہ بیان شدہ حقائق جو ہوتے ہیں یا تصورات جو ہوتے ہیں یا اصول و ضوابط جو ہوتے ہیں ان کا ربط رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگلش گرامر جب پڑھائی جاتی ہے تو ظاہر ہے چھوٹی کلاسز میں ابتدائی طور پہ ٹرانسلیشن وغیرہ کروائی جاتی ہے اور بالکل سمپل فقرے ٹرانسلیٹ کروائے جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بڑی کلاسز آتی جاتی ہیں تو بچوں کو ٹینسز سکھانے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ سکھاتے ہیں یا پیسو وائس وغیرہ سکھاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا آپس میں پچھلی کلاسز کے پڑھے ہوئے مواد سے رابطہ کرتے ہوئے ربط قائم کرتے ہوئے پڑھایا جائے تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ اسی طرح سے جیومیٹری کے تصورات ہوتے ہیں یا میتھ کے حوالے سے ہوتے ہیں تو سابقہ کلاسز میں پڑھے گئے جو تصورات ہیں انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے، یا سائنس کے حوالے سے بھی ہم اگر بات کرتے ہیں یا ہسٹری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ماضی میں بچوں نے جو پڑھا ہوتا ہے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے نیا مواد اور واضح کیا جائے تو زیادہ بہتر طور پر بچے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مسلم معلم کا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ تدریس ہے اس کے کام کو جاری رکھنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جیسے تدریس کا عمل کیا اور اپنے ساتھیوں کو اپنے صحابہ کو تعلیم و تدریس دی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم دینی ہے۔ اور سب سے اہم کام جو ہے وہ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی نشانیوں کو پہچاننا ہے، اور یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دنیا کی جو ہے اس پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور اللہ کی پہچان کروانے کے لیے ہمیں ایک معلم کو مسلم معلم کو خاص طور پر ارد گرد کے ماحول کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت بچوں میں پیدا کرنی چاہیے اور اللہ کی پہچان دلانی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دینی ہے اور عقل کی تعلیم دینی ہے، یعنی غور و فکر کرنے کی تعلیم دینی ہے، تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم دیا اور عقل و شعور کا استعمال کروایا تو تبھی ہمارے جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرنا ہے، یعنی ہم نے اسٹوڈنٹس کو اسلامی نقطہ نظر سے پڑھاتے ہوئے ان کی زندگی کو پاک و صاف کرنا ہے، ان کو ایسے اصول و ضوابط سکھانے ہیں جو ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی زندگی میں لاگو کرنے ہیں، اور اچھا انسان، اچھا مسلمان، اچھا پاکستانی بنانا ہے۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شاہ ولی اللہ نے یہ جو قوانین ہمیں بتائے ہیں یہ وہی قوانین ہیں جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے استعمال کیے اور اب تمام لوگوں کو سکھائے، تو انہی پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس سے اسلامی طریقہ تعلیم اور اسلامی طریقہ تدریس کے حوالے سے معلومات ملی۔ اوکے، تھینک یو، السلام علیکم۔